बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बराह रास्त प्रोग्राम कड़वा सच आकिब आबिद के साथ। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं KPK से खुर्शीद खान और अरबाब खान, दोनों इंतहाई तलबा के हवाले से अक्सर आपको ये दिखाई देते हैं कि उनके हकूक़ के लिए बात करते हैं और जहाँ तक हो सकता है उनके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। और इनका तल्लक इस्लामिया जो कॉलेज है खैबर पख्तूनख्वा वहाँ से है। तो नाजरीन, आजकल आपको पता है कि इससे कबल भी 3-4 जो टॉक शो हैं वो हम तुलबा के साथ कर चुके हैं, और बुनियादी मकसद ये है कि उनके मसाइल को हल करवाने के लिए ज़ोर देना और हुकाम बाला तक उनके मसाइल को पहुँचाना, ताकि हो सकता है कि हमारी इस काविश से वो ये इनके मसाइल को समझ लें, और हो सकता है कि इस काविश के ज़रिए वो इसके हल करने पर भी तवज्जो दें। तो पहले तो मैं आप दोनों को वेलकम कहता हूँ अपने शो में। शुक्रिया, मेहरबानी, शुक्रिया। खुर्शीद, आप अपने मसाइल बताएं कि आपके मसाइल हैं क्या तुलबा के उधर, खासकर आपका तल्लक KPK से है, वहाँ के मसाइल क्या हैं? जी शुक्रिया आकिब भाई आपका बहुत। और हम कड़वे सच प्रोग्राम की पूरी टीम का शुक्रगुजार हैं। और बात इस तरह है कि जब से कोविड-19 की सूरत हाल पैदा हुई है तो यहाँ पर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत को 6 नुकाती एजेंडा दिया था, एक चार्टर ऑफ डिमांड उनके सामने रखा था। हमने ये मुतालबा किया था कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जो हमारा साबिका फाटा है, जो कबीली अजला है, वहाँ पर इंटरनेट की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। आप उनको इंटरनेट की सहूलत दे, आप उनको लैपटॉप की सहूलत दे, आप उनको एंड्रॉयड मोबाइल की सहूलत दे, आप उनको नेट पैकेजेस दे। तो ये सब मुतालबात हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे थे। उसी से हमने एक तहरीक का आगाज किया और इसके खिलाफ चलते आ रहे हैं। तो हमने दूसरा मुतालबा हमारा यही था कि जितने फीसिस भी है तलबा से लिए गए हैं और या अभी मांग रहे हैं, तो हमने ये मुतालबा भी किया है और कर रहे हैं कि जितने तलबा है उनकी फीसिस माफ किया जाए। क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो माशी सूरत हाल पाकिस्तान में खासकर पैदा हुआ है, तो हम इतने कायल नहीं है उसके कि हम अपनी फीसिस जमा करवा ले। तो बस ये सब मुतालबात हमने तलबा के जितने हालात थे तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये सब मुतालबात किए। और हमने ये मुतालबा भी किया है कि जितने यूनिवर्सिटीज़ है उनको खोली जाए SOPs के तहत। और जितने तलबा, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप जितने फाटा या वहाँ पर कितने तलबा है जो इंटरनेट सहूलत उनके पास नहीं है, उनके लिए हॉस्टल खोले और उन इस फीस के तहत हॉस्टल खोले और उनको वहाँ जगह दे जहाँ पर इंटरनेट और ये सब चीज़ों की सहूलत मौजूद हो। हम पुख्तून स्टूडेंट फेडरेशन ये समझते हैं अगर आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं तो ये तो इस तरह पॉलिसी है कि लाहौर और पंजाब तक महदूद है, चूंकि वहाँ पर इंटरनेट की सहूलत मौजूद होगी। अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो ये आप खासकर पुख्तूनों के साथ जो आप जुल्म कर रहे हैं और उनको तालीम से महरूम रखना चाहते हैं, हम इसके मुतरादिफ इसको समझते हैं। तो हमने मुतालबात जितने भी रखे हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में HEC के सामने भी जा रहे हैं और एहतजाज का हमने ऐलान किया है और इंशाल्लाह हम HEC के सामने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करेंगे। इसके अगर इस बावजूद भी हमारे साथ अगर सूबाई हुकूमत के जिम्मेदारान ने रब्ता नहीं किया तो हम इसके बाद फिर इंशाल्लाह सूबाई असेंबली के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। और हम पुरअमन लोग हैं, हम ये समझते हैं कि जितने मसाइल हैं उनको जल्द अज जल्द हल किया जाए। आप अगर देखें तो कैंपस में सिक्योरिटाइजेशन का बड़ा मसला चल रहा है सारे पाकिस्तान में। हमने अपने मुतालबात में ये भी डिमांड किया है कि आप जितने सिक्योरिटाइजेशन का अमल है उसको रोके, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी से चोनी बनाएंगे तो ये माहौल जो यूनिवर्सिटी का होगा तो ये इससे ख़राब होगा और जितने बाहर लोग हैं उनको एक गलत मैसेज जाएगा
تو ہم نے یہ مطالبات سب بالکل ٹھیک ہے خورشید، حکومت میں سے ارباب کی طرف جا رہا ہوں، پھر آپ کی بات کو فردر کنٹینیو کرواؤں گا۔ ارباب، یہ ڈیجیٹل طور پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ 21ویں صدی ہے، لیکن اس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوم تقسیم ہے اس سلسلے میں بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو بیٹھا ہے وہاں وہ اچھی سروس کو انجوائے کر رہا ہے، جبکہ ممکن ہے کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں سروس نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ ڈیجیٹل طور پہ تقسیم جو دیکھ رہے ہیں اس 21ویں صدی میں، اس پہ آپ کیا کہیں گے، اور یہ آپ کی نظر میں یہ اس طرح یہ تقسیم کیوں کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاقب بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے آواز کو ان حکام بالا تک پہنچانے میں ہماری مدد کی۔ واضح بھائی، آپ کی سوال کی طرف چلوں گا، لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم آن لائن کلاسز کو ریجیکٹ کیوں کرتے ہیں۔ کیونکہ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن آئین کو ماننے والے ہیں اور ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں اس ریاست میں۔ تو ارباب، آگے تھوڑے لوڈلی بات کریں، تھوڑے زور سے بات کریں۔ عاقب بھائی، اس طرح ہے کہ جی جی میں آپ کی سوال کی طرف چلوں گا، لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن آئین کو ماننے والے ہیں اور آئین کی پاسداری اس ریاست میں چاہتے ہیں۔ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 25، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ریاست ایسے قانون نہیں بنا سکتی جو ڈسکریمنیشن بیس ہو۔ ابھی جی جب ریاست ایسے قانون بنا رہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ فاٹا میں ایکس فاٹا ہو یا جنوبی اضلاع ہو یا قبائلی اضلاع ہو، پختونخوا کی اگر میں بات کروں یا نادرن ایریاز کی بات کروں پاکستان میں، تو وہاں انٹرنیٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ وہاں انٹرنیٹ اس لیے بحال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سیکورٹائزیشن کا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو پھر ہمیں افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ بھائی کہ یہ کہتے ہیں ریاست سے جب ہم مطالبات کرتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسی دنیا کی نمبر 1 ایجنسیز ہے، اور جب پھر ہم انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں انٹرنیٹ سروس ہم اس لیے پرووائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ تو افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ اپنے آپ کو نمبر 1 ماننے والے ہیں، اور دوسری طرف جب فنڈامنٹل رائٹ کی بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہمیں سیکورٹائزیشن کا مسئلہ ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے سے ریاست سے یا کام سے کہ یہ 21ویں صدی اور پھر فاٹا کے جنوبی اضلاع کے ایکس فاٹا کے لوگ انٹرنیٹ سے محروم ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے۔ ہم تو چلا رہے ہیں، پختونخوا فیڈریشن یا وقت پہلے دن سے چلا رہی ہے کہ آپ آن لائن کلاسز کی اجرا کرنے جا رہے ہیں، تو ایکس فاٹا میں جتنے بھی طالب علم بیٹھے ہیں وہ تو انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، ایسے فیصلے نہ کرے جو صرف لاہور اور اسلام آباد تک محدود ہوں، کیونکہ ہم پختونوں نے اس قوم کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ 70 سال سے آپ فاٹا کو ماننے والے نہیں تھے، جب آپ فاٹا کی پی کے کا حصہ ہے 70 سال بعد، اور ان طالب علموں نے یونیورسٹیز کا رخ کیا ہے ان حالات میں، اور اب وہ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ارباب، تو ارباب آپ کی بات درست ہے کہ آپ کے ہاں انٹرنیٹ کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کے علاوہ جو لاہور میں بیٹھا ہے وہ بھی اسی پہ چیخ اور چلا رہا ہے، وہ بھی انٹرنیٹ کی کوالٹی اور ایکسیس پہ رونا رو رہا ہے۔ تو ان حالات میں آپ طلبہ اپنی پڑھائی کو کس طرح کنٹینیو رکھیں گے؟ واقف بھائی، اس طرح ہے کہ آپ کو پتا ہوگا بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو آن لائن ڈگریز دیتے ہیں، جیسے کہ ورچوئل یونیورسٹی ہے، اس طرح اور یونیورسٹیز ہے جو آن لائن ڈگریز دیتے ہیں۔ اگر آن لائن تعلیم اس ریاست میں حاصل کرنا آسان تھا تو ہم طالب علم جن کو کام کرتے اور شام کو آن لائن کلاسز لیتے اور آن لائن ڈگریز لیتے، لیکن یہ اس ریاست میں ناممکن بات ہے واقف بھائی۔ تو ہم آن لائن کلاسز، یہاں تو انٹرنیٹ کا مسئلہ شروع دن سے اس ریاست میں ہے۔ اب زمانہ 5G اور 6G کی طرف جا رہا ہے اور ہم 2G اور 3G سے محروم ہیں، تو یہاں تو انٹرنیٹ پر بات کرنا ہی میرے خیال میں افسوسناک ہے۔ ہم آن لائن تعلیم یہاں طالب علموں کو نہیں دے سکتی، یہ ریاست بھی جانتی ہے کہ ہم نہیں دے سکتے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے اور دنیا کو اور اپنے آپ کو بڑا ماننے کے لیے یہ ڈرامے کر رہے ہیں۔ ہم حکومت وقت کو واضح طور پر آپ کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ڈرامے طالب علموں کے ساتھ نہ کیے جائے، کیونکہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ مارکیٹ کھولنے سے، بازار کھولنے سے، اڈے کھولنے سے، ٹرانسپورٹ کھولنے سے
اگر کرونا نہیں پھیلتی تو یقین کیجئے کہ تعلیمی ادارے کھولنے سے بھی نہیں پھیلے گی. اور پھر ہم تعلیمی اداروں میں میچور اسٹوڈنٹ ہیں, ہم تعلیم یافتہ طالب علم ہیں, ہم میچور یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں, ہم پریکاشنز جانتے ہیں, ہم سوشل ڈسٹینس جانتے ہیں, ہم ماسک پہننا جانتے ہیں, ہم سینیٹائزر یوز کرنا جانتے ہیں. اگر ہمارے لیے ایس او پیز بنایا جائے اور اس کے مطابق تعلیمی ادارے کو لے جائے تو یقین کیجئے کہ ان طالب علموں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا, اور ہمارے ساتھ ہماری جو حق تلفی ہوئی ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے گا. میں خورشید کی طرف جا رہا ہوں. خورشید، یہ سب کچھ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پہ آپ اپنی حکمت عملی کیا بنا رہے ہیں؟ اگر یہ سلسلہ حکومت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے ایسے ہی جاری رہتا ہے کہ آپ کو انفورس کرتے رہیں کہ آپ نے کلاسیں لینی ہے، پیپر دینے ہی دینے ہیں، جبکہ سسٹم اس قدر بوسیدہ ہو اور انکیپیبل ہو، تو پھر آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی عاقب بھائی بتایا کہ ہم ایچ ای سی کے سامنے جا رہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے، اور اس کے بعد اگر پھر بھی ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم صوبائی اسمبلی کے سامنے جائیں گے، وہاں پر دھرنے کی شکل میں پھر جائیں گے، اور ہم اس حکومت کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ آن لائن کلاسز اسٹوڈنٹ کی تباہی کا دشمن تعلیم پالیسی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اور ہم نے حکومت وقت سے پہلے دن سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ آپ اگر چاہے تو آن لائن کلاسز اس صورت میں شروع کرے اگر ایک اسٹوڈنٹ بھی اس سے محروم ہو تو وہ کام پھر جو ہے وہ اپنے بچوں کو ڈبونے نہیں دیتی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر ریاست بھی سویا ہوا ہے، یہاں پر حکومت بھی سوئی ہوئی ہے، اور ہم بار بار یہاں اگر آپ دیکھیں تو پشاور میں پرسوں جمعیت طلبہ اسلام کی طرف سے جو آل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کانفرنس تھا تو اس پہ بھی ہم نے اپنی بات رکھی اور ہم نے ان کو یہی پیغام دیا، اور سب طلبہ کی تنظیموں نے وہاں پر ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا، اور ہم نے وہاں پر یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اگر یہاں پر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم پھر اسلام آباد کا رخ کریں گے، اور ہم وہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے، جتنے بھی پاکستان میں طلبہ تنظیمیں ہیں، ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ہم یہی چاہ رہے کہ ہماری آواز اور ہماری جو یہ مطالبات ہے یہ حکومت وقت مانے اور طلبہ کے جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرے. اور یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ قوم کے بچوں کے ساتھ یہ ظلم کرو گے تو یہ قوم آئندہ یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. میں ارباب کی طرف میں جاتا ہوں، پھر میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. ارباب، یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ جو مختلف یونیورسٹیز ہیں، کون کون سی یونیورسٹیوں سے طلباء طالبات آپ سے رابطے میں ہیں کہ اگر آپ احتجاج کی کال دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنے رائٹ کے لیے وہ آواز بلند کریں گے؟ عاقب بھائی، ہمارے ساتھ تو پختون فیڈریشن کی تنظیم خیبر پختونخوا کے ہر یونیورسٹی میں موجود ہیں، اور کل جیسے صدر صاحب نے کہا ہے کہ جمعیت کا جو کانفرنس منعقد ہوا تھا ان میں سب تنظیموں نے یہ لائحہ عمل پیش کیا تھا کہ تعلیمی اداروں کو اب کھولنا چاہیے ایس او پیز کے مطابق. ہماری نظریں تو پہلے ان کی طرف ہے، اور پختون فیڈریشن خود ایک سٹانس رکھتی ہے کیونکہ پختون فیڈریشن ایک منظم تنظیم ہے. ہم اگر اسٹرائک کے لیے نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے اور ہم پر امید ہے کہ ہمارے ساتھ سارے طلبہ اور طالبات نکلیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے دن سے ان کے لیے بہت ہی سٹرگل کیا ہے. اور ابھی ہمارے ساتھ پختونخوا کے سارے یونیورسٹیز کے طالب علم رابطے میں ہیں. جیسے انشاءاللہ تعالی ہم کال لیں گے، صدر صاحب کال لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی میڈیا ہے آپ بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں انہیں بھی بتائیں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ایچ ای سی چیئرمین اور جتنے بھی احکام ہیں یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، وہ ہمیں وقفاً توقفاً دھمکیاں دیتے رہے ہیں کہ آپ تھوڑا گزارا کرے، آپ اگر آن لائن کلاس لے یا نہ لے ہم آپ کو پاس بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے. ہم پھر بھی
ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر نکلے ہیں تو پورے طلبہ کے حقوق کے لیے نکلے ہیں، اور ہم اگر آواز کریں گے تو طلبہ کی آواز کریں گے، کیونکہ پختونخوا بہت ہی آپ کو پتہ ہوگا کہ دہشت گردی کا شکار ہوئی، پھر مہنگائی کا شکار ہوئی، یہاں بہت سارے وبا گزرے ہیں، سیلاب گزرا ہے، تو تعلیم ہمارے لیے بہت مشکل ہے حاصل کرنا، اور جب پھر ہم تعلیم حاصل کر رہے اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہوں گے تو یقیناً ہم لڑیں گے، ہم حکومت کے ساتھ بھی لڑیں گے، ہم ریاست کے ساتھ بھی لڑیں گے، اور ہم ان کو بتاتا چلے کہ جیل اور یہ سلاخیں ہمارے آواز کو نہیں دبا سکتی، ہم نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بات کو منوا کے جائیں گے۔ یہ پختونخوا فیڈریشن اگر سڑکوں پر نکلے گا تو اپنی بات کو منوا کے جائے گا، ورنہ ہم خالی ہاتھ انشاءاللہ تعالیٰ واپس نہیں جائیں گے۔ اور جیسے صدر صاحب نے کہا کہ 2-3 دن کا ہم نے الٹیمیٹم دیا ہے، تو انشاءاللہ ہم 2-3 دن کے بعد ضرور نکلیں گے، اور پشاور میں جو HEC کا آفس ہے اس کے سامنے بیٹھیں گے، تب تک بیٹھیں گے جب تک یہ ہماری بات کو نہیں سنتے اور نہیں مانتے، اس دن تک اور اس ٹائم تک ہم بیٹھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ خورشید، فی ریڈکشن کے حوالے سے آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ اس اکنامک لاک ڈاؤن میں ظاہر سی بات ہے طلبہ طالبات کے جو والدین ہیں وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اپنا جو پیسہ تھا وہ خوراک اور ادویات کی مد میں وہ لگا بیٹھے ہیں، تو فی ریڈکشن کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے آپ جب آن لائن کلاسز کا اگر وہ سلسلہ شروع کریں گے یا آپ لیں گے تو اس میں بے شمار ایسی وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ استعمال ہی نہیں کریں گے، وہ آپ سے فیس بھی لی جائے گی، تو اس سلسلے میں آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ ہم یہی سمجھتے کہ یہاں پر جتنے بھی ریسورسز تھے وہ استعمال نہیں ہوئے، تو ہم نے حکومت سے بھی اور یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کو بھی ہم نے ایک پیغام بھیجا ہے، اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو، کہ یہاں پر الیکٹرسٹی بند ہے، یہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ یونیورسٹیز کے طلبہ سے فیسز مانگ رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجٹ میں کٹوتی ہوئی ہے، جو آپ نے HEC سے جو گرانٹ کاٹا ہے، تو ہم نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہی مطالبہ بھی کیا تھا کہ جتنے بھی گرانٹ آپ نے کاٹے HEC سے آپ ان یونیورسٹیز کو بحال کرے، کیونکہ اگر آپ ان کو گرانٹ نہیں دیں گے تو آلریڈی یہ برڈن اسٹوڈنٹ پر پڑے گا جو فیس کی صورت میں زیادہ ہوگا۔ اگر آپ اسلامیہ کالج یونیورسٹیز کے دیکھیں تو 20% پچھلے سال فیس جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے، تو اس طرح اگر آپ ساری یونیورسٹیز کی جتنے بھی خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز ہے وہ خسارے میں ہے، اور اسلامیہ کالج بھی اس وقت خسارے میں جا رہا ہے، لیکن ہم یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یونیورسٹی میں اربوں روپے کے پروجیکٹس شروع ہوئے، لیکن آپ سیلریز نہیں دے پا رہے، ٹیچرز کو نہیں دے پا رہے، آپ کلاس 4 کو نہیں دے پا رہے، اور آپ یہ برڈن اسٹوڈنٹ پر ڈال رہے کہ وہ فیسز جمع کرے، اور ہم اس فیسز سے پھر جتنے سیلریز ہے ہم اس کو پیمنٹ دے، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور ہم یہی مطالبہ حکومت سے بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے ہائر ایجوکیشن کے مشیر سے بھی خیبر پختونخوا کے جو ہے ان سے ٹیلی فون پر یہی بات کی کہ یہ ظلم بند کیا جائے، اگر یہ ظلم بند نہ کیا گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن خیبر پختونخوا میں ایک فعال تنظیم ہے، اور اپنی ایک وجود اور ایک تاریخ کے پس منظر کے ہم نے شہداء دیے، اسی تحریکوں میں ہم نے شہداء دیے، اسٹوڈنٹ کی رائٹس کی بات کے لیے ہم نے شہداء دیے، تو ہم جائیں گے، سڑکوں پر بھی جائیں گے، ہم اس پیس کو فالو کریں گے، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے مطالبات نہیں مانیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جو نسل پرستی کا ایک ڈرامہ چل رہا ہے اور آپ وہ کر رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پختونوں کے ساتھ بالخصوص اور عموم سارے ملک میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کو جلد از جلد اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ان کو حل کیا جائے۔ ارباب، جو آپ کی پختونخوا جو فیڈریشن ہے اس کے آپ جتنے بھی طلباء ہیں، کیا آپ کا آپس میں کنسنسس ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو آپ احتجاج کی طرف جا رہے ہوں، وہ کلاسیں لے رہے ہوں، آپ چیخ اور چلا رہے ہوں اور وہ پیپر دے رہے ہوں؟ عاقب بھائی، یہ تو ریاست کو میرے خیال میں آپ سے زیادہ پتہ ہوگا کہ پختونخوا فیڈریشن کی تاریخ کیا ہے،
تو انشاءاللہ تعالی ہم باتیں کم کریں گے اور کارکردگی ہماری زیادہ ہوتی ہے. ہم نے پہلے دن سے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم پختون فیڈریشن عوامی نیشنل پارٹی کا وہ جو فیڈریشن ہے ہم عوامی نیشنل پارٹی سے لنک کرتے ہیں. ہم نے 5 سالوں میں پختونخوا میں 8 یونیورسٹیاں تھی اور ہمارے حکومت کے آنے کے بعد ہم نے 8 نہیں ابھی یونیورسٹیاں ابھی 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 میں جو آپ نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو بنایا ہے تمام طلبہ کا اس پہ اتفاق ہے, یہی بات ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اس ریاست کو جیسے صدر صاحب نے کہا ہم نے شہداء دیے. اب عاقب بھائی ہمارے ایک کال پر انشاءاللہ تعالیٰ پختونخوا میں سارے طالب علم نکلیں گے. لیکن آپ کو حیرت کی بات بتاتا چلوں کہ عاقب بھائی ہمارے زیادہ تر پختون فیڈریشن کے طالب علم فاٹا سے ایکس فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں جو بھی خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. وہ ان کے ساتھ اتنا انٹرنیٹ کا سہولت موجود نہیں کہ وہ اس آن لائن کلاسز کو کنڈیم کر سکے. تو ہمارے ان کے ساتھ رابطہ ابھی منقطع اس لیے کہ وہاں سیلولر نیٹ ورک کام نہیں کرتا, جو کہ موبائل سگنلز ہوتے ہیں وہاں وہ کام نہیں کرتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وبائی حالات میں بھی ہم اگر نکلیں گے تو آپ دیکھیے گا اور یقین کیجیے گا کہ ہم پورے خیبر پختونخوا میں نکلیں گے. اور میں حکومت کو وعدے کر دینا چاہتا ہوں کہ خدا کا خوف کیجیے, کیونکہ یہ ان کا الیکشن کمپین تھا عاقب بھائی کہ یوتھ ہماری اسٹریٹجی اور یوتھ ہماری سب کچھ ہے. ابھی جب یوتھ کا مسئلہ آیا ہے تو یہ سو رہے ہیں اور ہم پختون فیڈریشن کسی کو یہ وبائی حالات میں ہم انہیں اس لیے کچھ نہیں کہہ رہے اور ان پر زور نہیں ڈالے کیونکہ وبائی حالات میں عالمی وبا ہے. ہم خاموش اس لیے تھے کیونکہ 3-4 مہینوں سے ہم دیکھ رہے تھے. لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ اگر تاجر اپنے حق کے لیے نکل سکتے ہیں اور ٹرانسپورٹ والے اپنے حق کے لیے نکل سکتے ہیں تو پختون فیڈریشن طالبوں کی طرف سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ خیبر پختونخوا کی نمائندگی کریں گے اور ضرور نکلیں گے. پورے خیبر پختونخوا میں پختون فیڈریشن کا سرخ جھنڈا لہرائے گا اور نکلیں گے اور ان نیوٹرل طالب علموں کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ. خورشید, میرا آپ سے آخری سوال ہے, وہ یہ ہے کہ تبدیلی کے بارے میں سنا تھا کہ تبدیلی نے آغاز خیبر پختونخوا سے کیا تھا اور وہاں لوگوں کی زندگی کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیا تھا, لیکن آپ وہاں کے رہنے والے ہیں, آپ تو کچھ اور بتا رہے ہیں, آپ تو ان کے کٹھے چھٹے کھول رہے ہیں. تو یہ تو جو ہم سنتے رہے ہیں وہ کچھ اور ہے, جو حکومت بتا رہی ہے وہ کچھ اور ہے, اور آپ وہاں کے جو رہنے والے ہیں آپ کچھ اور بتا رہے ہیں. اس طرح ہے عاقب بھائی کہ آپ کو میں ایک بات بتا چلوں اسٹوڈنٹ کے حوالے سے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت آئی تو یہاں پر HEC خیبر پختونخوا جو ہے وہ سراسر کام ہی نہیں کر رہی. ہم اگر مطالبات کی ڈیمانڈ کرتے تو ہم یہ بھی مطالبے میں لکھا ہے کہ تعلیم جو ہے یہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے, 18ویں ترمیم کے تحت یہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے. آپ اگر اس وفاقی وہ ذرا بیان بازی کریں گے تعلیم کے حوالے سے, ہم نے اس کو بھی کنڈم کیا ہے. اور یہ اگر تبدیلی کے حوالے سے بات کرتا تو چلو تو HEC یہ ایگزامپل ہے. پنجاب کی اپنی HEC کام کر رہی ہے, سندھ کی اپنی HEC کام کر رہی ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں HEC فعال نہیں ہے. تبدیلی کے حوالے سے بات آپ نے کی تو تبدیلی تو اس طرح ہے کہ اگر تعلیم میں تبدیلی دیکھا جائے تو تعلیم کے حوالے سے ان حکومت نے کوئی گرانٹ نہیں دیا. جتنے گرانٹ تھے وہ HEC سے ان لوگوں نے کٹ کر لیے. تو اگر کٹ کر لیے, اور یہ ابھی آپ اتنی شرم کی بات ہے اور ہم بہت افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ HEC کا چیئرمین جلد از جلد مستعفی ہو, کیونکہ اس طرح بیانات سے آپ اسٹوڈنٹ کے جو تعلیمی نظام ہے اس کو تباہ کر رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چندے سے یونیورسٹیز کو چلائیں گے, تو یہ بڑی شرم کی بات ہے. تو اگر آپ تعلیم چندے پر چلائیں گے تو اس سے اگر تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یا سبحان اللہ, ہمیں تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. تعلیم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تو تعلیم کا بیڑا ان لوگوں نے غرق کر لیا ہے. یہاں پر خیبر پختونخوا میں ہمارے حکومت جب تھی 5 سال, ہم نے 8 یونیورسٹیز بنائی.
جو اگر آپ کو میں گنتا جاؤں تو ہم نے عبدالولی خان یونیورسٹی مردان بنائی, ہم نے عبدالولی خان یونیورسٹی پبی کیمپس دیا, ہم نے باچا خان یونیورسٹی بنائی, ہم نے باچا خان میڈیکل کالج بنایا, ہم نے سوات یونیورسٹیز بنائی, ہم نے فاٹا یونیورسٹیز بنائے, ہم نے چترال یونیورسٹی بنائی, ہم نے کالجز بنائے, ہم نے ڈگری کالجز بنائے. اگر آپ یہاں پر تعلیمی نظام دیکھ لے, اگر آپ اسکولوں کے حالات اگر وزٹ کر لے تو بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر وہ تالا پڑے ہوئے ہیں, ٹیچرز اپنی کام نہیں کر رہے, ان گورنرز کی ایک مثال یہاں پر قائم ہے. تو ہم بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ جو ہے ہمارا یہ چوری ہوا ہے. ان لوگوں کو پختونوں نے منتخب نہیں کیا, ان لوگوں نے چلیں اور آپ لوگوں کا نے ان کو لایا. خورشید آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. میں آخر میں تبدیلی سرکار کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ وہ آپ کی کلاسیں اگر آن لائن لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیں, لیکن اس کے لیے انٹرنیٹ کی کوالٹی اور ایکسیس کو بہتر کریں, اور یہ آپ کا جو بنیادی بیسک جو رائٹ ہے اس کے لیے بھی آپ پیسے دے کے اسے خرید رہے ہیں, حاصل کر رہے ہیں. اگر یہ آپ کو بیسک رائٹس جو ہیں وہی نہیں فراہم کر سکتے تو پھر حکومت کس چیز کی ہے؟ یہ حکومت کو نہ صرف سوچنا ہوگا بلکہ اس طرف سنجیدگی سے اس معاملے کو لینا ہوگا اور اسے حل بھی کرنا ہوگا. اس وقت اور امید کے ساتھ کہ وہ آپ کا جو یہ مسائل ہیں اسے ضرور حل کریں گے. تو اسی پہ میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی. بہت شکریہ دونوں بہت کا. شکریہ. شکریہ. تھینک یو.